अस्सलाम वालेकुम सामाइन। आप सुनने जा रहे हैं मुहिउद्दीन नवाब की कहानी पत्थर की 14वीं किस्त, और आप इसे सुनेंगे रुबाब की आवाज़ में। सामाइन, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बराह करम ज़रूर कीजिए, और अगर कहानी को पसंद करते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके कमेंट्स भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। बराह करम अगर मुनासिब समझें तो एक आध कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। बहुत शुक्रिया। आइए आज की किस्त का आगाज़ करते हैं। ऐसे ही वक्त उसे अपने मोबाइल पर इशारा मौसूल हुआ। उसने उसे ऑन करके कान से लगाया तो खुश हो गया। उसकी गूंगी बेटी रिसीवर पर उंगली बजाकर उसे मुखातिब कर रही थी। सदाकत अली ने अपने मुंह में 2 उंगलियां डालकर माउथ पीस के पास ज़ोरदार आवाज़ में सीटी बजाई। थोड़ी ही देर में उसे सच्चल नवाज की आवाज़ सुनाई दी। उससे गुफ्तगू करने से पता चला कि रब राखन और डाकुओं को उसकी मौत का यकीन हो गया है। सच्चल से गुफ्तगू करने के बाद उसने मौला बख्श मलंगी से कहा, मेरी गूंगी बेटी और होने वाले दामाद को डाकू ले गए हैं। अभी मैं उसी होने वाले दामाद से बात कर रहा था। सदाकत अली ने मौला बख्श को रब राखन और डाकुओं के मुतल्लिक तफसील से बताया। फिर कहा, अब तमाम मुजरिमों को खुशफहमी में मुब्तला रखने के लिए मुझे मुर्दा बनकर रहना चाहिए। मैं दाढ़ी, मूछें और सर के बाल बढ़ाऊंगा। आप शहर किसी काम से जाएंगे तो मैं कुछ चीज़ें वहाँ से मंगवाऊंगा। उनके ज़रिए मेरे बालों का रंग बदल जाएगा। आई लेंस के ज़रिए मेरी आंखों की पुतलियों का रंग स्याह से भूरा हो जाएगा। 2 नन्हे स्प्रिंगों के ज़रिए मेरी नाक के नथने फूल जाएंगे। इस तरह मेरे चेहरे पर इतनी तब्दीली आ जाएगी कि शायद ही मुझे अपने भी पहचान सकें, क्योंकि मैंने आवाज़ बदल कर बोलने की भी ट्रेनिंग हासिल कर रखी है। खुदा आपको सलामत रखे। कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए मैं तन मन धन से काम करूँगा। आपके इस कमरे में मेरे अलावा मेरी बीवी आएगी, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे मुलाजिम अपनी ज़बान पर यह बात नहीं लाएंगे कि मेरे घर में किसी रात कोई ज़ख्मी आया था, और ना ही किसी से ये कहेंगे कि आप मेरे घर में रूपोश हैं। अगर आपके मुलाजिम इस कदर काबिल एतमाद हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। आप उन्हें भी मेरे पास आने दिया करें। हो सकता है उनमें से कोई मुलाजिम मेरे किसी ख़ास मामले में काम आने के काबिल हो। 1 घंटे के बाद सच्चल ने फ़ोन पर राबिता किया था और उसे बताया था कि उसका बाबा साईं आज रात ही उसका और शानी का निकाह पढ़वाने वाला है। सदाकत अली ने निकाह की मंजूरी दे दी। वो समझ रहा था कि रब राखन कैसी चालें चल रहा है और आगे जाकर शानी को बहू बनाकर कितने फ़वाइद हासिल करने वाला है। लेकिन रब राखन ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो गूंगी होते हुए भी गूंगी नहीं है। बाप बेटी के दरमियान ऐसा खुफिया राब्ता रहता है जिसे कभी कोई समझ नहीं सका था। वो एक गूंगी को बहू बनाकर अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला था। डाकू सुल्तान माछियों ने अपनी रिहाइश के लिए झाड़ियों के दरमियान सरकंडों की दीवारों और सब्ज़ पत्तों की छत से जो मकान बनाया था वो बहुत आरामदेह था। शानी और सच्चल वहाँ बड़े आराम से रह सकते थे, लेकिन सुकून और इत्मीनान न हो तो आलीशान महलों में भी आराम नहीं मिलता। फिर यह कि मगरिब के बाद रब राखन ने उन्हें रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करने का फ़ैसला किया था। 2 मोहब्बत करने वालों को इस ख्याल से खुश होना चाहिए, लेकिन आज़ाद मोहब्बत करने वालों को पिंजरे में रहकर शादी करने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तौहीन का एहसास था कि शादी से इनकार पर सच्चल को एक वडेरे की निजी जेल में भेज दिया जाएगा और शानी को डाकुओं के हवाले कर दिया जाएगा। वो दोनों धमकियों और दबाव में रहकर खुशियाँ नहीं मना सकते थे। डाकू सुल्तान माछियो आवाज़ देने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। फिर मोबाइल फ़ोन देकर कहा, 2 मिनट बाद वड्डे साईं बात करेंगे। आपको खाने पीने की और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म करें। सच्चल ने कहा, जब हमें यहाँ लाया गया तो दरिया पार करने के बाद हमें एक जीप में बिठाया गया, लेकिन तुम सब घोड़ों पर आए। क्या तुम्हारे पास एक ही जीप है? माफ़ी चाहता हूँ छोटे साईं, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुम्हारा ख्याल है कि हम तुमसे कुछ मालूम करके यहाँ से फ़रार हो जाएंगे? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस कमरे में पेट्रोल से भरे हुए 6 बड़े कैन रखे हैं। इतना ज़्यादा पेट्रोल कई गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, हमारे पास एक जीप और एक लैंड क्रूज़र है, लेकिन लैंड क्रूज़र में ऐसी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं कि उसकी मरम्मत के लिए उसे शहर के किसी वर्कशॉप में ले जाना होगा। मगर छोटे साईं, मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, आप ये कभी ना सोचें कि यहाँ से फ़रार होना आसान होगा। बहुत मुश्किल है साईं, बहुत मुश्किल है। सुल्तान माछियो वहाँ से चला गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद सच्चल ने कागज़ पर लिखा, तुम्हारे मशवरे पर मैंने उससे मालूम किया है। उसके पास जीप के अलावा एक नाकारा लैंड क्रूज़र है। वो हाथ जोड़े कह रहा था कि हम यहाँ से फ़रार होने का ख्याल दिमाग से निकाल दें।
اب تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا تدبیر ہے؟ 2 منٹ گزر چکے تھے، رب راکھن نے اب تک رابطہ نہیں کیا تھا، شاید کسی دوسرے معاملے میں الجھ گیا ہو۔ سچل اپنی تحریر والا کاغذ چلا رہا تھا، شانی لکھ رہی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں نفسیاتی حربے استعمال کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس بنیادی بات پر زور دیا جاتا ہے کہ مجرموں کی طاقت، ہتھیار اور ذرائع کو ثانوی حیثیت دو۔ سب سے پہلے مجرموں کی کمزوریاں معلوم کرو، اور ہمیں تمہارے بابا سائیں کی سب سے بڑی کمزوری معلوم ہے۔ کیا تم ان کے اکلوتے بیٹے نہیں ہو؟ کیا وہ تم سے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ اب سے پہلے تمہیں جیل بھیجنے اور اپنا جیسا بنانے میں ناکام ہو کر مایوس نہیں ہیں؟ انہوں نے تمہیں اپنا جانشین بنانے کے لیے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ڈیڈی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے اپنی بہو بنا کر میرے ڈیڈی کی تمام جائیداد کے علاوہ میرے نانا سے بھی کروڑوں روپے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حقائق بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے ذریعے کروڑ پتی بلکہ ارب پتی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا تم انہیں خودکشی کی دھمکی دو، اور دھمکی دینے کے لیے یہاں رکھے ہوئے پیٹرول کے 6 کین بہت ہیں۔ اسی وقت فون سے اشارہ موصول ہوا۔ سچل نے اسے آن کر کے کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ ہاں بیٹے، میری گھڑی میں 4 بجنے والے ہیں، 2.25 گھنٹے کے بعد مغرب کی اذان ہوگی، اس کے بعد تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ تم لوگ لباس بدل کر تیار رہو۔ بابا سائیں، شادی زبردستی نہیں کرائی جا سکتی۔ میں نے آپ سے سوچنے اور شادی کا فیصلہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، لیکن آپ نے مہلت نہیں دی۔ مہلت اس لیے نہیں دی کہ قیدیوں کو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا تھا ہم یہاں قیدی نہیں ہیں، آزاد ہیں۔ میری باتوں پر عمل کرتے رہو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے ایک پوتا دے دو۔ تمہارے علاوہ پوتے کی صورت میں مجھے ایک اور جانشین مل جائے گا تو تمہیں اور بہو کو آزادی ملتی رہے گی۔ وہ بھی اس طرح کے پوتا ہمارے پاس ہمیشہ ضمانت کے طور پر رہا کرے گا۔ شیطانی چالے چلنے میں آپ کا جواب نہیں ہے۔ ویسے ایک بیٹے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا کہ آخری وقت تک سمجھاؤں۔ اب آخری وقت آ گیا ہے، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ بیٹا نہیں رہے گا تو پوتا کہاں سے آئے گا؟ بیٹا کیوں نہیں رہے گا؟ کیا تم میری مٹھی سے پھسل رہے ہو؟ جی ہاں، میں نے اور شانی نے فیصلہ کیا ہے کہ زبردستی قیدی بنا کر ہمارا نکاح پڑھایا جائے گا تو ہم وقت آنے سے پہلے ہی خودکشی کر لیں گے۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے سلطان ماچھیو کو تاکید کی ہے کہ وہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار یا زہریلی دوا وغیرہ نہ رہنے دے۔ جس کمرے میں تم دونوں کو رکھا جائے وہاں رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ ہو۔ کیا اس نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے؟ ڈاکوؤں کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے اسے آگے عقل کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق نہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار چھوڑا، نہ کوئی زہریلی چیز، نہ ہی گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے یہاں رسی رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے آگے انہوں نے کوئی احتیاط نہیں کی۔ افسوس، آپ نے مجھے حاصل کرنے اور پھر ایک پوتا حاصل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ان میں سے ایک پاپڑ بھی کھا نہیں پائیں گے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہاں خودکشی کرنے کا کوئی سامان موجود ہے؟ جی ہاں، پیٹرول سے بھرے ہوئے 6 بڑے کین ہیں۔ اتنا زیادہ پیٹرول ہے کہ سینکڑوں مکانات جلائے جا سکتے ہیں۔ ہم صرف اپنے کمرے کی سرکنڈوں کی دیواروں پر پیٹرول پھینکیں گے اور ماچس کی ایک تیلی سے اپنی موت کے لیے چراغاں کریں گے۔ تم جھوٹ کہتے ہو، وہاں پیٹرول نہیں ہو سکتا۔ ہم دیواروں کے علاوہ اپنے بدن کے لباس کو بھی پیٹرول سے تر کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی تیلی اور دوسرے ہاتھ میں یہ فون لے کر ماچھیوں کے قریب جائیں گے۔ اسے یہ فون دیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کس طرح اپنی موت کو اپنے زندہ وجود سے لپٹائے کھڑے ہیں۔ ہمارے لباس اس قدر تر بتر ہوں گے کہ آگ بجھانے کی کوشش کرنے سے پہلے ہی ہم کوئلہ بن جائیں گے۔ نہیں بیٹے، اس بات کو دھمکی تک رہنے دو۔ اپنے بدن پر پیٹرول نہ چھڑکنا، تم خود کو آگ لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن کہیں سے بھی دھوکے یا اتفاق سے ایک جلتا ہوا سگریٹ تمہارے پاس آئے گا تو میرے زر خرید ڈاکوؤں میں سے کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ مجھ سے بغاوت کرنے کے لیے اتنا خطرناک کھیل مت کھیلو۔ مجھ سے نفرت کرتے ہوئے میری محبت کو ایسے نہ آزماؤ کہ باپ کا دم نکل جائے۔ شانی نے اپنا لباس بھگو لیا ہے۔ فون کے ریسیور سے صرف آواز سنی جا سکتی ہے۔ اگر ریسیور کے ذریعے یہاں کی ہوا آپ تک پہنچتی تو آپ اس کی بو بھی سونگھ لیتے۔ نہیں سچل، فون ماچھیوں کو دو، مجھے اس سے بات کرنے دو، وہ تمہیں خودکشی کرنے سے باز رکھے گا۔ سچل نے ماچھیوں کو آواز دی، وہ دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھول کر آیا، پھر پیٹرول کی بو پاتے ہی بڑے سے کین کو شانی کے ہاتھوں میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ شانی لباس کا نچلا حصہ گھٹنوں تک بھگو چکی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، چھوٹے سائیں، یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟
شانی نے کین اس کی طرف اچھال دیا۔ اس کین میں ابھی کافی پیٹرول تھا۔ فضا میں اچھالنے سے چھلک چھلک کر باہر آنے لگا۔ وہ کین ماچھیو کے قدموں کے پاس آ کر گرا۔ وہاں بھی پیٹرول چھلک کر باہر آ گیا۔ ماچھیو گھبرا کر 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ سچل نے کہا، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ تمہارے قریب ذرا سا پیٹرول ہے، جبکہ ہم پیٹرول سے نہا چکے ہیں۔ یہ فون لو اور اپنے وڈے سائیں کو بتاؤ کہ یہاں کوئی نیا تماشا نہیں ہو رہا ہے۔ تمہارے وڈے سائیں تمام عمر جس آگ سے دوسروں کو جلاتے رہے، ان کے اس اڈے سے وہی آگ حاصل کر کے ان کا بیٹا جل کر مرنے والا ہے۔ اس نے فون کو فضا میں اچھال دیا۔ ماچھیو نے اسے کیچ کر لیا، اسے کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ شانی نے موم بتیوں کے پاس سے ماچس لا کر سچل کو دے دی تھی۔ اس نے کہا، ہیلو وڈے سائیں، میں آپ کا تابع دار ماچھیو بول رہا ہوں۔ ادھر تو معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ چھوٹے سائیں موت کو اتنے قریب لے آئے ہیں کہ ہم انہیں بچا نہیں سکیں گے۔ بچانے والے بھی ان کے ساتھ مریں گے۔ پھر وہ سچل کی طرف دیکھتے ہوئے چیخنے لگا، نہیں چھوٹے سائیں، نہیں، آپ تیلی نہ جلائیں، اسے بجھا دیں۔ اب دونوں کے ساتھ پورے جنگل میں آگ لگ جائے گی۔ وڈے سائیں، آپ بتائیں ہم آپ کے بیٹے کو کیسے روکیں؟ سچل نے ایک ہاتھ سے جلتی ہوئی تیلی کو بلند کیا اور کہا، تمہارے وڈے سائیں اپنی ساری مکاریاں آزما کر، اپنی ساری دولت لوٹا کر بھی ہمیں اپنے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکیں گے۔ ان سے کہو بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو تم سب ہمارے ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے رہو گے۔ میرا پہلا حکم ہے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر 2 کلاشنکوف، 1 ٹی ٹی اور 1 ریوالور ہماری طرف پھینکو۔ رب راکھن نے کہا، میں سچل کی آواز سن رہا ہوں، فوراً وہی کرو جو وہ کہتا ہے۔ اگر اس پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماچھیوں کے 2 ماتحت دوڑتے ہوئے گئے، پھر سچل کے مطلوبہ ہتھیار لا کر اس کے اور شانی کے قدموں کی طرف پھینک دیے۔ شانی نے فوراً 1 ٹی ٹی اٹھا کر سچل کی کمر کی بیلٹ میں اڑس دی۔ ریوالور اپنے پاس رکھا۔ ایک تیلی پوری طرح جل کر بجھ گئی تھی۔ دونوں نے جھک کر ایک کلاشنکوف اور اس کے فاضل میگزین بھی اٹھا لیے۔ ماچھیوں کا دوسرا ساتھی ڈاکو اور ان کے بہت سے ماتحت اندر اور باہر جمع ہو گئے تھے۔ سچل نے بلند آواز میں کہا، ہم یہاں سے جیپ تک جائیں گے۔ تم میں سے کسی کے دماغ میں اگر یہ احمقانہ خیال آیا کہ کہیں سے چھپ کر ہمیں دبوچ لے گا اور ماچس چھین لے گا تو ہم یہاں ہتھیاروں کے بل پر نہیں، ماچس کی چھوٹی سی ڈبیا کے سہارے جا رہے ہیں۔ میرے ماچس کی تیلی بجھنے سے پہلے شانی کے ماچس کی تیلی سلگ جائے گی۔ اس طرح ہم کسی کو قریب آنے کا موقع نہیں دیں گے۔ شانی اپنی اور سچل کی اٹیچیاں اٹھا کر لے آئی۔ سچل نے کہا، میرا دوسرا حکم یہ ہے، تم سب ہم سے زیادہ دور رہو گے۔ کم سے کم 10 قدم کا فاصلہ رکھو گے۔ چلو جاؤ، فاصلہ رکھو اور ہمیں جانے کا راستہ دو۔ ماچھیوں نے حکم دیا، سب کے سب دور جانے لگے۔ شانی اور سچل نے بغل میں کلاشنکوف دبائی۔ پھر سچل نے کہا، ماچھیو، پیٹرول سے بھرا ہوا دوسرا کین، ہماری اٹیچیاں اور جیپ کی چابی لو اور ہم سے 10 قدم آگے چلتے رہو۔ وہ فوراً ہی حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ اس نے پیٹرول سے بھرا ہوا ایک کین اٹھایا اور کہا، جیپ کی چابی میرے جیب میں ہے۔ مجھے فون پر وڈے سائیں کہہ رہے تھے کہ آپ تیلی جلا کر نہ چلیں۔ ہم پر بھروسہ کریں، ہم آپ دونوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے اس بڑی سی جھنکی سے باہر آئے۔ باہر تقریباً 25-30 مسلح ڈاکو تھے، لیکن سب نے 10 قدم سے زیادہ دور کا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی سب کو جان پیاری ہوتی ہے۔ پیٹرول سے بھیگے ہوئے سچل اور شانی پر کوئی جھپٹ کر ان کے ساتھ جلنا اور مرنا نہیں چاہتا تھا۔ آگے بڑھتے رہنے کے دوران سچل کے ہاتھ کی تیلی بجھنے سے پہلے شانی اپنے ماچس کی تیلی سلگا لیتی تھی۔ وہ گھنے درختوں جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ماچھیوں نے کہا، آپ تیلی نہیں بجھا رہے ہیں، کسی بھی وقت تیز ہوا سے اس کا ننھا سا شعلہ آپ دونوں کو جلا ڈالے گا۔ فون پر آپ کے بابا سائیں ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں کہ آگ سے نہ کھیلیں، ہم پر بھروسہ کریں۔ وہ بلند آواز میں بولا، بابا سائیں میری آواز سن رہے ہیں۔ مجھے ان کی 2 کہاوتیں یاد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لو اور کبھی برا وقت آئے تو اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ کوئی 200 گز کے فاصلے پر ایک جیپ اور لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ آس پاس کے درختوں سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ سچل نے ان کے قریب پہنچ کر ماچھیوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہو واپس جائیں۔ ماچھیوں نے واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ سب رک رک کر جانے لگے۔ جاتے وقت پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ سچل نے کہا، تمام گھوڑوں کی رسیاں کھول دو۔ وہ بولا، چھوٹے سائیں یہ ظلم نہ کریں، گھوڑے بھاگ جائیں گے تو ہمیں 45 کلومیٹر دور دریا کے کنارے تک پیدل جانا ہوگا۔ بحث نہ کرو، ان گھوڑوں کو فوراً آزاد کرو۔ وہ ایک ایک گھوڑے کی رسی کھولنے لگا۔ گھوڑے آزاد ہوتے ہی ایک دوسرے کے پیچھے ایک سمت بھاگتے چلے گئے۔
اگرچہ لینڈ کروزر ناکارہ تھی، اس کے باوجود شانی نے ریوالور سے فائر کر کے اس کے چاروں پہیوں کو بیکار کر دیا۔ سچل نے ماچھیو سے کہا، ہم یہ پیٹرول کا کین احتیاطاً لے آئے ہیں، جیپ کی ٹنکی خالی ہو سکتی ہے۔ ماچھیو نے فون پر کہا، وڈے سائیں، میں ان کی ہر بات مانتا جا رہا ہوں، لیکن چھوٹے سائیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ مجھے پولیس والوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ رب راکھن نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری پہنچ کہاں تک ہے؟ تمہیں کسی بھی تھانے کی حوالات میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم اپنی نہیں، میرے بیٹے کی فکر کرو، وہ جہاں جانا چاہتا ہے اسے جانے دو۔ ہم بعد میں اسے بتائیں گے کہ باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ بیٹا باپ سے قد میں اونچا ہو سکتا ہے، مگر باپ کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم نے اس کے لیے جو لکیر کھینچ دی ہے، وہ اس لکیر کو پار کرنے سے پہلے ہی پھر ہمارے قدموں میں آ گرے گا۔ جیپ آگے چل پڑی۔ ماچھیو ڈرائیو کر رہا تھا، شانی اور سچل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھتے جا رہے تھے۔ کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی کوئی تعاقب کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے اتنی زبردست چال چلی تھی کہ تمام ڈاکو اپنے سرپرست رب راکھن کے حکم کے خلاف سچل اور شانی پر چھپ کر حملے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ماچھیو کے چند ماتحت ایک جیپ اور 2 وینوں کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ سچل کے حکم کے مطابق ماچھیو نے ان تمام ماتحتوں سے کہا کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر دوسرے کنارے چلے جائیں۔ وہ حکم کے بندے تھے، کشتی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ سچل نے ٹی ٹی کے ذریعے دونوں وینوں اور جیپ کے تمام پہیوں کو بیکار کر دیا۔ شانی نے جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لکھا، سچل، اس ڈاکو سلطان ماچھیو نے میرے ڈیڈی کی کار میں ریموٹ کنٹرولر سے بلاسٹ ہونے والا بم لگایا تھا، اس سے جرم کا اقرار کراؤ۔ سچل نے دور کھڑے ہوئے ماچھیو سے کہا، کل ایسی ہی اندھیری رات تھی، ہمیں یہاں سے قیدی بنا کر لے جانے سے پہلے تم سرکاری گاڑی کے پاس گئے تھے اور وہاں ایک بم رکھا تھا، سر ہلا کر اقرار کرو۔ چھوٹے سائیں، اقرار کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ابھی تک یہ بھولا ہوا تھا کہ جس ڈائریکٹر جنرل کو میں نے ہلاک کیا ہے اس کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تو اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کہا، صرف ہاں کے انداز میں سر ہلاؤ۔ اس نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ چانی نے غصے سے اور نفرت سے اسے دیکھا، پھر ریوالور سے اس کا نشانہ لیا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے زمین پر اپنے گھٹنے ٹیکنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے فائر کی آواز گونجی۔ ایک گولی نے اس کے ایک گھٹنے کی ہڈی توڑ دی۔ وہ چیخ مار کر اچھل کر زمین پر گرا۔ شانی نے دوسرا فائر کیا، اس کے حلق سے پھر چیخ نکلی۔ اس کے دوسرے گھٹنے کی بھی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر اس نے تیسرا فائر نہیں کیا، ریوالور اور دوسرے سامان کو جیپ میں رکھنے لگی۔ سچل آہستہ آہستہ چلتا ہوا ماچھیو کے پاس آیا۔ وہ دونوں گھٹنوں کی شدید تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ سچل نے اس کے قریب زمین پر پڑے ہوئے موبائل فون کو اٹھایا، پھر کہا، ماچھیو، اب تم خطرناک ڈاکو سلطان ماچھیو نہیں رہے۔ ساری زندگی دونوں پیروں سے معذور رہو گے۔ شانی نے تمہیں موت نہیں دی، لیکن موت سے بدتر سزا دی ہے۔ وہ جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ شانی نے اسے سٹارٹ کیا، پھر اسے ڈرائیو کرنے لگی۔ سچل سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر موبائل فون کو آن کر کے صداقت علی سے رابطہ کرنے لگا۔ رب راکھن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیٹے اور ہونے والی بہو پر اتنی مضبوط گرفت رکھنے کے باوجود وہ آسانی سے نکل جائیں گے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ گھنے جنگل میں مسلح ڈاکوؤں کے درمیان سے نکلنے کی پلاننگ ایک گونگی کی تھی تو وہ اس پر کبھی یقین نہ کرتا۔ یوں دیکھا جائے تو کسی گونگی سے ایسی ذہانت کی توقع نہیں کی جاتی۔ شانی کا یہ پس منظر، رب راکھن تو کیا اس کا نانا بھی نہیں جانتا تھا کہ گویائی اور سماج سے محروم رہنے والی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تربیت یافتہ ہے اور بڑی رازداری سے اپنے باپ کو اسسٹ کرتی ہے۔ موبائل فون پر ماچھیو نے یہ تصدیق کی کہ سچل اور شانی نے اپنا لباس پیٹرول سے بھگو لیا ہے۔ اب انہیں جانے نہ دیا گیا تو سچل جیسا ضدی جوان ضرور خودکشی کرے گا۔ رب راکھن کو یقین ہو گیا کہ بازی پلٹ گئی ہے۔ اس نے ماچھیو کو حکم دیا کہ ان کا راستہ نہ روکا جائے۔ دوسری طرف اس نے دوسرے فون کے ذریعے پیر عظمت اللہ شاہ سے رابطہ کیا۔ گاڈ فادر پیر شاہ صاحب کی عادت تھی، وہ ریسیور کان سے لگاتے ہی بڑے تکبر سے کہتا تھا، ہم بول رہے ہیں۔ اس بار اس کی آواز اور لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ رب راکھن نے حیرانی سے پوچھا، حضور، یہ آپ ہیں؟ میں آواز سے آپ کو پہچان رہا ہوں، لیکن انداز آپ کا نہیں ہے۔ کام کی بات کرو، ہمارے گھر میں ہماری پوتی روپی کی میت رکھی ہے۔ حضور، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ دیکھیں، میں آپ کی دلی اور دماغی حالت کو سمجھ رہا ہوں، طویل گفتگو سے پریشان نہیں کروں گا۔
صرف اتنا بتا دیں آپ کی پوتی کی موت کیسے ہوئی؟ ہم نے حمزہ بیگ کی بیٹی کو قتل کرایا، اس نے ہماری پوتی کو قتل کروایا۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی ضروری بات ہے تو بولو۔ جی ہاں، آپ کی نواسی شانی اور میرا بیٹا سچل ڈاکوؤں کی قید سے ایسی حکمت عملی سے نکل کر جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انہیں جانے سے روک نہیں سکتا۔ کیسی حکمت عملی؟ کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ ہمیں کم سے کم الفاظ میں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ کس طرح ماچس اور پیٹرول ان کا ہتھیار بن گئے اور اکلوتے بیٹے کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے ایک باپ کی محبت نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، تم نے صداقت علی کو قتل کرانے کا ایک ہی کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے بعد آج تک تم نے کسی معاملے میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں کی۔ اپنے بیٹے کو سونا سمگل کرنے کے الزام میں جیل نہیں بھیج سکے، تمہارے بیٹے کو صداقت علی لے گیا۔ ایسے وقت تم صداقت علی کو ہلاک کرانے اور شانی کو سچل کے ساتھ ڈاکوؤں کے درمیان رکھنے میں کامیاب ہو رہے تھے، لیکن مکمل کامیابی سے پہلے ہی تم ناکام ہو رہے ہو۔ ایسی صورت میں ہماری نواسی کو بخیریت ہمارے پاس پہنچاؤ۔ حضور، میں نے اسی لیے فون کیا ہے، ابھی سچل شانی کو لے کر ڈاکوؤں کے اڈے سے نکل رہا ہے، ان دونوں کو وہاں سے دریا کے کنارے پہنچنے تک 3 یا 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، پھر دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے تک 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اس طرح تقریباً 5 گھنٹوں میں وہ دونوں دریا کے دوسرے کنارے پر آئیں گے۔ کراچی سے اس جگہ 3.5 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ فوراً وہاں اپنے مسلح لوگوں کو بھیجیں جو ذہین بھی ہوں۔ ان دونوں کے پاس ہتھیار بھی موجود ہیں، لیکن انہیں محبت سے ٹریپ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے پاس پیٹرول سے بھرا ہوا کین ہے۔ وہ دونوں بچاؤ کی کوئی صورت نہ پا کر خود کو آگ لگا لیں گے۔ ہماری پوتی کی موت کا صدمہ کچھ کم نہیں ہے، ہم اپنی نواسی کو خودکشی کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ آپ کی نواسی کے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کی نواسی کو ڈاکوؤں کے درمیان عزت و آبرو سے زندہ رکھا، اسی طرح آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو بخیریت اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ ہم اپنے آدمیوں کو ابھی روانہ کر رہے ہیں، تم آدھے گھنٹے کے بعد ہم سے رابطہ کرو۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے فون بند کر دیا۔ ڈرائنگ روم سے بڑی بہو ریحانہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روبی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ جرائم کی دنیا اور گاڈ فادر سے گہرے تعلق رکھنے والے نوکرشاہی کے اعلیٰ افسران اور ان کی بیگمات بھی آئی ہوئی تھیں۔ گاڈ فادر کی پوتی کے لیے ماتم کرنے والوں کی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سنی کے جذباتی اور جنونی ہونے کے باعث اسے جائے واردات سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر لایا گیا تھا۔ اس کے بزرگوں کا خیال تھا کہ روبی کی ناگہانی موت نے اس کے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے۔ اگر وہ اسی طرح مسلسل چیختا چلاتا رہا اور اپنے دادا کو روبی کا قاتل بتاتا رہا تو حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے کچھ عرصے تک پاگل ثابت کرتے رہنا پڑے گا۔ سنی کا باپ رحمت اللہ شاہ اور روبی کا باپ برکت اللہ شاہ وہاں تعزیت کے لیے آنے والوں کو یہی تاثر دے رہے تھے کہ سنی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے اسے باندھ کر انیکسی کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک بند کمرے میں پلنگ پر بندھا ہوا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، منہ پر ایک رومال ٹھونس کر اوپر سے ٹیپ چپکا دیا گیا تھا۔ وہ اوں آں کر سکتا تھا، اس سے زیادہ آواز نہیں نکال سکتا تھا، اپنی زبان سے روبی کا نام نہیں لے سکتا تھا، اس کا آخری دیدار نہیں کر سکتا تھا، اپنی محبوبہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتا تھا۔ اس طرح بزرگ اسے باغی بنا رہے تھے، اسے یہ فریاد کرنے کا موقع نہیں دے رہے تھے کہ اسے خاندان کے فرد کی طرح روبی کی آخری رسومات میں شریک کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ان لمحات میں وہ ایسا قیدی تھا جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اور جو اپنی تھی اسے آخری بار دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بار بار تڑپ کر ہاتھوں اور پیروں کی پوری قوت سے رسیوں کو توڑنا چاہتا تھا، جبکہ انہیں توڑنا ممکن نہیں تھا۔ پیر عظمت اللہ شاہ اپنے پوتے سنی کو بھی دل و جان سے چاہتا تھا۔ ایک تو روبی کی موت نے اسے ڈھال کر دیا تھا، دوسرے یہ کہ سنی کا جنونی انداز پریشان کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سچی اور کھری باتیں کرتا تھا۔ اب اس کی سچائی کی انتہا یہ تھی کہ وہ جائے واردات پر پولیس افسران کے سامنے اپنے دادا کو روبی کا قاتل کہتا رہا تھا۔ ابھی اسے آزاد کر دیا جاتا تو وہ تعزیت کے لیے آنے والوں کی بھیڑ میں بھی اپنے دادا پر روبی کے قتل کا الزام لگاتا رہتا۔ بڑے ہال نما ڈرائنگ روم سے لے کر باہر لان اور سڑک تک جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ پیر عظمت اللہ شاہ اوپر اپنے بیڈ روم میں تھا۔ اس نے اپنے وفاداروں کو دریا کے اس ساحل کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا تھا جہاں شانی اور سچل پہنچنے والے تھے۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد رب راکھن نے فون کے ذریعے رابطہ کر کے کہا، حضور آپ کے حکم کے مطابق آدھے گھنٹے کے بعد فون کر کے زحمت دے رہا ہوں۔
ہمارے آدمی روانہ ہو گئے ہیں، وہ ضرور کسی نہ کسی طرح شانی اور سچل کو لے آئیں گے، لیکن ہمارے پاس صرف ہماری نواسی کو لائیں گے۔ حضور، میرا بیٹا، میرا سچل، اسی کا سودا کرنے کے لیے تمہیں ابھی فون کرنے کو کہا تھا۔ سودا؟ کیسا سودا حضور؟ جیسا ہمارے درمیان پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ہم آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ہم جرائم کے راستوں پر کسی نہ کسی موڑ پر ملتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہیں یا پھر سمجھوتا اور سودے بازی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا تو ہوتا ہے، لیکن آپ میرے بیٹے کو داماد بنانے والے تھے۔ بنانے والے تھے، بنایا تو نہیں۔ کیا اتنی جلدی بھول گئے کہ ہماری تمہاری دنیا میں دامادوں کو ٹھکانے لگانے کا سودا ہوا کرتا ہے؟ تم نے میرے داماد کو ہلاک کرنے کے 50 لاکھ روپے لیے، اب اپنے بیٹے کے لیے کیا دو گے؟ رب راکھن کو چند لمحوں کے لیے چپ سی لگ گئی۔ اس کا اکلوتا بیٹا بہت بڑے پہاڑ کے نیچے آ رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کیسے وقت سودے کی بات کر رہے ہیں؟ گھر میں جوان پوتی کی میت رکھی ہے اور آپ… ضمیر نہ جگاؤ۔ اگر ہمارے تمہارے پاس ضمیر ہوتا تو مجرم ہی نہ بنتے۔ جس وقت نورن سہاگی اپنے گھر کی چھت سے پھندا بنا کر لٹکی ہوئی تھی، اس وقت تم اس ماں کے لال کو جیل کی یونیورسٹی بھیجنے کے منصوبوں پر عمل کر رہے تھے۔ ہمارے تمہارے سامنے اپنوں کی لاشیں پڑی رہتی ہیں، اور ہم اپنے وطن کا، اپنی قوم کا، اپنے رشتوں کا اور اپنی شرم و غیرت کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے تمہارے پاس جو ضمیر ہے ہی نہیں، اسے جگانے کے لیے جذباتی انداز میں ہماری پوتی کی میت کا حوالہ نہ دو۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے داماد کو ٹھکانے لگانے کے لیے 50 لاکھ روپے لیے تھے۔ یہی 50 لاکھ دے کر اپنے بیٹے کی جان کی امان چاہوں گا۔ تم گاڈ فادر کو بے وقوف اور بے خبر کیوں سمجھتے ہو؟ ہم تمہارے جیسے اور گاڈ فادر حمزہ بیگ جیسے جرائم کے کھلاڑیوں کا مکمل خبرنامہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تم نے ہمارے داماد کی ہلاکت کے سلسلے میں حمزہ بیگ سے بھی 50 لاکھ روپے لیے ہیں۔ نوکر شاہی کے اعلیٰ افسران جو صداقت علی کی فرض شناسی سے تنگ آ گئے تھے، ان سے بھی اچھی خاصی رقم بٹور کر مجموعی طور پر 1,40,00,00,000 روپے کما چکے ہو۔ اتنی بڑی رقم تمہیں ہماری داماد کی ہلاکت سے ملی۔ تمہارے بیٹے کی سلامتی کے لیے بھی ہم 1,40,00,000 کمانے کا حق رکھتے ہیں۔ رب راکھن کو چپ سی لگ گئی۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، ہم تمہارے جیسے مکار کھلاڑی کی خاموشی کو سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تم بیٹے کو مفت حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی راستے اختیار کرو گے۔ ہمارے مخالف حمزہ بیگ کے سامنے بھی گڑ گڑاؤ گے۔ جب ہر طرف سے ناکامی ہوگی تو ہمارا مطالبہ پورا کر کے بیٹے کو لے کر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر کوششیں کر لو۔ ہم اس لیے بھی مہلت دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری پوتی کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اب اسے پوتی کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اپنے بیڈ روم سے نکل کر نیچے ڈرائنگ روم میں جانا تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے بڑے بڑے افسران اور سیاستدان اس سے ملنا اور پرسے کے رسمی فقرے ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ بیڈ روم سے باہر آیا۔ کوریڈور کی دوسری طرف شانی کا کمرہ تھا، اس کے بعد حاجرہ کا کمرہ، اور اس کی بیٹی حاجرہ اپنے کمرے کی دہلیز پر گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سے اپنے شوہر صداقت علی کی ہلاکت کی خبر سنی، تب سے وہ گونگی کی طرح خاموش تھی اور بہری کی طرح کسی کی آواز نہیں سنتی تھی۔ اسے سبھی مخاطب کرتے تھے، لیکن وہ خلا میں تکتی رہتی تھی۔ پہلے رائے قائم کی گئی کہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے، لیکن وہ سکتہ نہیں تھا، اپنے سہاگ کے اجڑنے کا خاموش ماتم تھا۔ وہ کھاتی پیتی، غسل کرتی، لباس بدلتی تھی، مگر بولتی نہیں تھی، کسی کی طرف دیکھتی نہیں تھی۔ بھرے گھر میں ایسے رہتی تھی جیسے صداقت کے پاس قبرستان میں رہ رہی ہو۔ وہ گاڈ فادر کی سب سے لاڈلی، سب سے زیادہ جانثار بیٹی تھی۔ اس گاڈ فادر باپ نے اسے دل و جان سے چاہنے کے باوجود اپنی سازشوں سے بیوہ بنایا تھا۔ یہ سنگ دلی ایک گاڈ فادر کی تھی، لیکن جب وہ باپ کے دل سے دیکھتا تو یوں لگتا جیسے بیٹی خاموشی کو ہتھیار بنا کر باپ کے احساسات کو کچوکے لگا رہی ہے۔ مولا بخش ملنگی کے مکان پر صداقت علی بڑے آرام سے تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بڑی فرصت سے کبھی سوتا اور کبھی جاگتا تھا۔ اب سے پہلے مصروفیات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ملک میں کرپشن جتنی زیادہ ہوتی ہے، ایک فرض شناس افسر کو دن رات اتنا ہی مستعد رہنا پڑتا ہے۔ مولا بخش ملنگی کی انسان دوستی اور وطن دوستی کے باعث روح پوش رہنے کی وجہ سے یہ موقع ملا تھا، اس لیے وہ ایک جگہ سکون سے رہ کر دو گاڈ فادرز اور دوسرے بااثر بااختیار VIP قسم کے مجرموں کے طریقہ واردات کا تجزیہ کر رہا تھا۔
اور ان سے نمٹنے کے لیے نیا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ مولا بخش ملنگی کی شریک حیات زرینہ اس کے زخم کی مرہم پٹی کرنے آتی تھی، تینوں وقت کا ناشتہ اور کھانا بھی لایا کرتی تھی۔ بہت سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ بھی صداقت علی کی طرح اس مکان کی چار دیواری سے باہر نہیں جاتی تھی، اس مکان کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند رہا کرتے تھے۔ صداقت علی نے مولا بخش سے کہا، آپ کا مکان اگرچہ بہت بڑا ہے مگر چاروں طرف سے بند رہتا ہے، ایسا کیوں ہے جبکہ آپ اپنی شریک حیات کے سلسلے میں پردے کی سختی کے قائل بھی نہیں ہیں؟ آپ کی بیگم مجھ سے اور ملازموں سے پردہ نہیں کرتی ہیں۔ میری بیگم کسی سے بھی پردہ نہیں کرتی ہے لیکن کبھی مکان سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ آپ جیسے فرض شناس افسر سے میں یہ حقیقت نہیں چھپاؤں گا کہ زرینہ بیگم بھی آپ کی طرح یہاں روپوش رہتی ہے۔ صداقت علی نے حیرانی سے پوچھا، روپوش رہتی ہیں؟ جی ہاں، جس طرح میرا ایک ملازم آپ کو زخمی حالت میں جنگل سے لے کر آیا تھا، اسی طرح زرینہ بھی کراچی کی ایک لوکل ٹرین میں بے یار و مددگار پریشانی کی حالت میں سفر کر رہی تھی۔ میں اسی کمپارٹمنٹ میں تھا۔ میں نے دیکھا وہ کچھ سہمی ہوئی سی تھی اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے آدھا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ ٹرین ایک جگہ رکی تو اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اس کمپارٹمنٹ میں ہمارے علاوہ 3 مسافر اور تھے۔ جب ٹرین چلنے لگی تو 2 آدمی کمپارٹمنٹ میں آئے۔ انہیں دیکھتے ہی زرینہ خوف سے چیخ پڑی، پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں جاؤں گی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے گھر جانے دو۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک نے کہا، تیرے گھر میں ایک بوڑھا باپ اور جوان بھائی تھا، پولیس اور رینجرز کے جوان آئے اور انہیں دہشت گردی کے شبے میں پکڑ کر لے گئے۔ دوسرے شخص نے کہا، اب تیرا کوئی نہیں ہے، جہاں سے بھاگ کر آئی ہے وہاں سب تیرے ہیں، تو وہاں محفوظ بھی رہے گی اور نوٹ بھی کمایا کرے گی۔ مجھے نوٹ نہیں چاہیے، میں بے حیائی پر تھوکتی ہوں، میں ابھی ٹرین سے کود جاؤں گی اور اپنی جان دے دوں گی۔ ایک نے جیب سے چاقو نکال کر کھولتے ہوئے کہا، ہم جانے دیں گے تب جائے گی نا، تجھے ہمارے ساتھ جانا ہے اور تو ضرور چلے گی۔ وہ رحم طلب نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ ہم 4 مسافر ایک دوسرے سے دور بیٹھے تھے۔ 3 مسافر خوف سے کمپارٹمنٹ کے ایک گوشے میں چلے گئے تھے۔ شہر میں آئے دن 5-10 بندے مار دیے جاتے تھے۔ لوکل ٹرین میں مزدور اور غریب طبقے کے لوگ سفر کرتے ہیں اور صبح سے شام تک خیریت سے گھر پہنچنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارے تینوں مسافر بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے، اس لیے خوفزدہ ہو کر ایک گوشے میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چاقو والے شخص نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں ان کی طرف دیکھ رہی ہے؟ ابھی تو ہم نے یہ چاقو نکالا ہے، اگر ٹی ٹی اور ریوالور نکالیں گے تو ان بیچاروں کی جان چلی جائے گی۔ میں شہر کے مہاجروں سے بڑی بڑی رقمیں وصول کر کے اپنے اس کوٹ میں آتا ہوں، اپنی اور رقم کی حفاظت کے لیے لائسنس کے ساتھ ریوالور رکھتا ہوں۔ تھانے والوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کوئی ہتھیار کراچی نہ لے جاؤں، کیونکہ پکڑا جاؤں گا تو دہشت گرد کھیلاؤں گا۔ اس کے باوجود میں ریوالور چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں نے وہ ریوالور نکالتے ہوئے کہا، تم دونوں کے پاس ٹی ٹی اور ریوالور ہوتے تو چاقو نہ نکالتے، اگر واقعی ہے تو میں نکالنے کا موقع نہیں دوں گا، چاقو پھینک دو۔ انہوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، ہمارے معاملے میں نہ پڑو، اگلے اسٹیشن پر ہمارے مسلح ساتھی یہاں آئیں گے اور تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ میں نے ان کے پیروں کی طرف ایک فائر کیا، وہ اچھل کر زرینہ سے دور ہو گئے۔ میں نے کہا، اب میں زبان سے نہیں کہوں گا، میرے 3 کی گنتی ختم ہونے تک جلدی سے چھلانگ لگا دو، ورنہ 5-10 بندے تو مرتے ہی رہتے ہیں، ان میں تم دونوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ 1۔ میں نے گنتی شروع کی اور ایک کہتے ہی دوسرا فائر کیا۔ انہوں نے 2 کی گنتی نہیں سنی، دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئے اور وہاں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ زرینہ تیزی سے آ کر میرے قدموں میں لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر لے چلیں، وہ گنڈے کہہ رہے تھے کہ میرے باپ اور بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، پولیس والے میرے جاننے والے ہیں، وہ تمہارے باپ اور بھائی کو چھوڑ دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گنڈے جھوٹ بول رہے ہوں۔ ٹرین کسی وجہ سے کارساز اور ڈرگ روڈ کے درمیان میں رک گئی تھی۔ میں نے سفری بیگ اٹھا کر کہا، چلو خدا تم پر مہربان ہے، ہو سکتا ہے اگلے اسٹیشن پر کچھ مسلح دشمن تمہارے انتظار میں ہوں، اب وہ انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ وہ میرے ساتھ ٹرین سے اتر گئی۔ ہم دوسری پٹریوں پر سے گزرتے ہوئے ایئرپورٹ روڈ پر آئے، وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر طارق روڈ پہنچے۔ میں نے ایک دکان سے ایک برقع خریدا، پھر اس سے کہا، اسے پہن کر دیکھو، اگر پسند نہیں آئے تو دوسرا لے لوں گا۔ اس نے برقع پہنا، میں نے کہا، یہی ٹھیک ہے، اسے پہنے رہو۔ اب وہ بڑی حد تک محفوظ تھی، کوئی دشمن اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔
ہم دوسری ٹیکسی میں بیٹھ کر جونا مارکیٹ آئے. وہاں مہاجن کی دکان کے سامنے میری سوزوکی کھڑی تھی. میں اس سوزوکی پر اناج کی بوریاں یوسف کوٹ سے شہر لے جاتا تھا. وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی. اس کے گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کا بوڑھا باپ، جوان بھائی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں. ان کی لاشوں کی تدفین بھی ہو چکی تھی. زرینہ کی حالت بری تھی. وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی. اس نے بتایا کہ اس کی ماں پہلے ہی انتقال کر چکی ہے. چونکہ اس جگہ ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کسی بھی وقت وہاں میڈم سروری کے گنڈے آ سکتے تھے. اس لیے میں زرینہ کو اپنے ساتھ لے آیا. جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ میڈم سروری کے پالتو گنڈے ہیں. میں ایک ہسپتال میں نرس تھی. ایک روز میڈم سروری کی لیڈی سیکرٹری نیلم ہسپتال میں آئی اور کہا، تم بہت خوبصورت ہو. تمہیں ایسی ملازمت کرنا چاہیے جہاں اتنی زیادہ تنخواہ ملے کہ تم اپنے جہیز کے لیے کافی رقم جمع کر لو. سچ تو یہی تھا. میں اپنا جہیز جوڑنے کے لیے ملازمت کر رہی تھی. ابا بیمار رہتے تھے، بھائی بے روزگار تھا. مجھے اپنی شادی کے لیے خود ہی رقم جمع کرنی تھی اور نہ جانے کس طرح نیلم نے میری اس کمزوری کو پکڑ لیا. مجھے ہسپتال میں ماہانہ 2000 روپے ملتے تھے. اس نے 6000 کی آفر دی اور میں میڈم سروری کے قائم کردہ گفٹ ہاؤس میں چلی آئی. سوسائٹی میں ایک بہت بڑی کوٹھی ہے جس کے گیٹ پر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے. اس سائن بورڈ پر گفٹ ہاؤس لکھا ہوا ہے. وہ کوٹھی 6 بیڈ رومز اور ایک بڑے سے ڈرائنگ روم پر مشتمل ہے. مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہاں لڑکیاں گھریلو دستکاری کے مختلف آئٹم تیار کرتی ہیں. ڈیفنس کی ایک کوٹھی میں بھی لڑکیاں ہیں. ان کی صحت اور فزیکل فٹنس کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر ہے اور میں اس کی اسسٹنٹ ہوں. میں نے گفٹ ہاؤس میں پہنچ کر دیکھا، وہاں بڑے سے ڈرائنگ روم میں گھریلو دستکاری کے مختلف نمونے رکھے تھے. لیکن وہاں رہنے والی حسین اور جوان لڑکیاں یہ چیزیں تیار نہیں کرتی تھیں. دستکاری کے وہ نمونے کہیں سے خرید کر لائے جاتے تھے. وہاں جتنی لڑکیاں تھیں وہ اچھا کھاتی پیتی اور صبح و شام جدید آلات اور مشینوں کے ذریعے ورزش کیا کرتی تھیں. مجھے 2 ہی دن میں اصلیت معلوم ہو گئی کہ وہاں بہت اونچی سطح پر حسن و شباب کا بیوپار ہوتا ہے. بڑے بڑے کانٹریکٹر، لاکھوں کروڑوں کا پروجیکٹ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے قرضے اور سرکاری افسران اونچے عہدوں پر ترقی پانے کے لیے وہاں سے لڑکیاں لے جا کر اوپر والوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اسی لیے وہ کوٹھی گفٹ ہاؤس کے نام سے اور لڑکیاں گفٹ گرلز کے نام سے مشہور ہیں. کال گرل اور ماڈل گرل کے مقابلے میں گفٹ گرلز بہت مہنگی، بہت رکھ رکھاؤ اور فر انگریزی بولنے والیاں ہوتی ہیں اور بڑے مہنگے کے تحفے کے طور پر خرید کر اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. لیڈی ڈاکٹر مجھے بھی فزیکل فٹنس کے لیے صبح و شام ورزش کرنے کی ہدایت کرتی رہی. میں نے کہا، یہ ملازمت، یہ ماحول میرے مزاج کے خلاف ہے. میں کل سے نہیں آؤں گی. مجھے گھر واپس جانے دیا جاتا تو میں دوسرے دن نہ آتی. سیکرٹری نیلم اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا، تمہارے چہرے کے نقوش بڑے جاذب نظر ہیں. جسم بھی خوب ہے مگر اسے خوب تر بنانا ہوگا. اب تم ایک مخصوص مدت تک گھر نہیں جاؤ گی. میں نے احتجاج کیا. ان کے احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کیا تو مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا. مجھے رونا اور چیخنا چلانا چاہیے تھا لیکن مجھے بھانگ پلا کر ہنسایا گیا. بھانگ ایک ایسا نشہ ہے جسے اداس ہو کر پیو تو نشہ اترنے تک پینے والا اداس ہی رہتا ہے. یہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. مجھ سے کہا گیا کہ اگر میں ہنستے ہنستے پیوں گی تو مجھے گھر جانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. میں پینے کے دوران مجبوراً ہنستی رہی. پھر نشہ غالب آیا تو مجھے ہوش نہیں رہا کہ کس طرح میری تصویریں اور فلمیں تیار ہوتی رہیں. ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے ان فلموں اور تصویروں کو دیکھا تو شرم سے گردن جھک گئی. وہ سب کچھ اس طرح کیا گیا تھا جیسے میں راضی خوشی اس بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہوں. ان کی ایسی مکاریوں کے بعد میں لاکھ کہتی کہ مجھ سے زیادتی کی گئی ہے تو کوئی یقین نہ کرتا. اسلام آباد سے میڈم سروری نے فون پر کہا، زرینہ، میں نے تمہاری تصویریں دیکھی ہیں، تم لاجواب ہو. ہماری بات مانتی رہو گی تو کار، کوٹھی، بینک بیلنس سب کی مالک بن جاؤ گی. تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے لیکن ڈیوٹی کے مطابق گفٹ ہاؤس میں آیا کرو گی. خواہ پارسا بن کر انکار کرو گی تو تصویریں مارکیٹ میں پہنچا دی جائیں گی. میں نے میڈم سروری کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہر بڑے شہر میں ان کے گیسٹ ہاؤس ہیں اور وہ بڑے بااثر لوگوں کی سرپرستی میں یہ کام کر رہی ہیں. پرسوں رات کو ایک سیاستدان مجھے خرید کر لے گیا. وہ آئندہ الیکشن کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے پارٹی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے مجھے اس کے عیش قدے میں پیش کیا گیا. میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا. میرے مقدر میں زیادہ عرصے کی بے حیائی نہیں لکھی تھی.
صبح ہونے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں وہاں سے نکل آئی مگر گھر کا رخ نہیں کیا۔ وہ گنڈے مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ ویسے بھی اب میں کس منہ سے گھر جاتی؟ تب سے اب تک بھوکی پیاسی بھٹکتی پھر رہی تھی کہ آپ میڈم سروری کے گنڈوں سے بچا کر لے آئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیچھے یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیا ہمارے ملک خدا داد میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ایک تنہا جوان عورت عزت اور آبرو سے رہ سکتی ہے۔ مولا بخش ملنگی زرینہ کی روداد بیان کرتے کرتے رک گیا، پھر صداقت علی سے بولا، زرینہ نے جو سوال کیا وہ سوال نہیں، ایک خنجر ہے جو ہر سچے پاکستانی کے دل میں اتر جاتا ہے۔ مانا کہ بدکار مردوں کی طرح بدکار عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بات ان باحیا خواتین کی ہے جو عزت و آبرو سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ ہمیں دنیا کے نقشے پر پاکستان بنانے سے پہلے اپنے دل میں ایک پاکستان بنانا چاہیے تھا، جہاں ہر بہن، ہر بیٹی تنہا بھی رہتی تو عزت و آبرو سے زندگی گزار لیتی۔ مولا بخش کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر صداقت سے کہا، سائیں، دوسروں کو کسی بات کی نصیحت کرنے سے پہلے خود اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے ابھی جو بات کہہ رہا ہوں اسے کہنے سے پہلے میں نے اپنے دل کو پاکستان بنایا اور اس میں زرینہ کو دلہن بنا کر لے آیا۔ صداقت علی نے مولا بخش ملنگی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری ساری زندگی کرپٹ عناصر سے لڑتے ہوئے گزر گئی۔ ہمارے چاروں طرف جرائم کا تعفن پھیلا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ جیسی ہستیاں خوشبو کا جھونکا بن کر مجھ جیسے قانون کے محافظوں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ میں نے کرپشن اور فحاشی کے سلسلے میں میڈم سروری کا نام پہلے بھی سنا ہے، لیکن اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث اس جانب توجہ نہیں دے سکا۔ اب حلیہ بدل کر جاؤں گا تو اس میڈم کا محاسبہ ضرور کروں گا۔ اسی وقت فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے فون کو آن کر کے کہا، ہیلو، میں سکندر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں سچل ہوں اور ایک اچھی خبر ہے، میں شانی کے ساتھ ڈاکوؤں کی قید سے نکل آیا ہوں۔ ہم دریا بھی پار کر چکے ہیں، اب ایک جیپ ہمارے پاس سفر کے لیے ہے۔ ہمیں بتائیں آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی تمہارے تعاقب میں نہیں ہے؟ ہم نے انہیں ان کے خفیہ اڈوں سے باہر ہی نہیں آنے دیا تھا۔ ان کے تمام گھوڑے بھگا دیے تھے۔ وہاں ایک لینڈ کروزر رہ گئی تھی، اس کے چاروں پہیوں کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ ہم ڈاکو سلطان ماچھیوں کو یرغمال بنا کر لائے تھے۔ دریا پار کرنے کے بعد اس کے گھٹنوں پر گولی مار کر اسے اپاہج بنا دیا تھا۔ تعجب ہے، تم مسلح ڈاکوؤں کو کیسے بے بس بنا کر چلے آئے؟ یہ شانی کی تدبیر تھی کہ میں بابا سائیں کی محبت سے فائدہ اٹھاؤں، انہیں خودکشی کی دھمکی دوں۔ وہ مجھے کبھی مرنے نہیں دیں گے۔ میں نے اور شانی نے اپنے لباس پیٹرول سے بھگو کر ماچس کی تیلی جلا کر دھمکی دی کہ اگر ہمیں جانے نہیں دیا گیا تو ہم آگ لگا کر جل مریں گے۔ سچل نے فرار ہونے کی مختصر روداد سنائی۔ صداقت علی نے کہا، تم دونوں نے کمال کر دیا، لیکن تمہیں اپنے بابا سائی کی چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے تمہیں ادھر ڈھیل دے کر کسی دوسری طرف سے جال پھینکا ہوگا۔ ہم پوری طرح محتاط ہیں اور جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں۔ جہاں میری گاڑی کو دھماکے سے تباہ کیا گیا تھا، وہاں سے شمال کی سمت جنگل کے اندر 2 میل تک جاؤ۔ جیپ کو چھاڑیوں میں چھپا کر انتظار کرو اور ابھی ذرا ہولڈ کرو۔ اس نے مولا بخش ملنگی کو بتایا، میری بیٹی اور ہونے والا داماد ڈاکوؤں کی قید سے نکل آئے ہیں، اب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ابھی میرے ملازم جائیں گے اور انہیں خیریت سے یہاں لے آئیں گے۔ وہ کہاں ہیں؟ جہاں سے آپ کا ملازم مجھے لایا تھا اسی جگہ کے آس پاس ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آپ کے گھر میں آئیں۔ کیا اس میں کوئی مصلحت ہے؟ جی ہاں، ایک تو آپ نے اپنی بیگم کو دشمنوں کے خوف سے چھپا رکھا ہے، دوسرے میں یہاں روپوش ہوں، پھر شانی اور سچل کو بھی یہاں آ کر روپوش رہنا پڑے گا۔ آپ کا یہ مکان یوسف کوٹ اور عثمان کوٹ والوں کے لیے پراسرار ہو جائے گا۔ تھانے والے ہمارے بارے میں انکوائری کریں گے تو بات بڑھتے بڑھتے ہمارے تمام دشمنوں تک پہنچ جائے گی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں میں شانی اور سچل سے چھپ کر ملاقات کر لوں؟ یہاں سے 50 کلومیٹر دور گلوجی داڑو کی بستی میں میرا ایک مکان خالی پڑا ہے، لیکن اس بستی کے لوگ بھی اہم اجنبیوں کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا ہوں گے۔ آپ کسی بھی بستی کے مکان میں جائیں گے تو لوگ آپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے۔ شہروں کی گنجان آبادی میں سینکڑوں اجنبی چھپ جاتے ہیں، لیکن چھوٹی بستیوں میں ایک اجنبی سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ میں آپ کی سزوکی لے جاؤں گا اور جہاں وہ دونوں انتظار کر رہے ہیں وہیں ان سے ملاقات کروں گا اور آئندہ لاہ عمل تیار کروں گا۔ آپ کا ایک پیر زخمی ہے۔
سپاہی زخمی ہو کر طبی امداد کے لیے عارضی طور پر میدان چھوڑتا ہے، پھر مرہم پٹی کے بعد میدان میں آ جاتا ہے۔ میرا زخم تشویشناک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے ملازم کو لے کر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ صداقت علی نے کہا۔ سچل، کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ جی ہاں، میں شانی کے ساتھ یہاں سے شمال کی طرف 2 میل تک جاؤں گا، پھر وہیں کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر آپ کا انتظار کروں گا۔ ہم دونوں کے کوڈ ورڈز ہوں گے۔ موت وقت سے پہلے نہیں آتی، دیٹس آل۔ میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مولا بخش ملنگی نے باہر جا کر ایک ملازم کو ساتھ لیا، سوزوکی نکال کر پیٹرول کی ٹینکی فل کی، پھر صداقت علی لنگڑاتا ہوا آ کر مولا بخش ملنگی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ملازم پچھلے حصے میں کھڑا ہو گیا، اس کے بعد سوزوکی وہاں سے نکل پڑی۔ شانی اور سچل پہلے وہاں پہنچے جہاں صداقت علی کی کار تباہ کی گئی تھی۔ اس کار کے ٹکڑے اب تک وہاں پڑے تھے۔ سچل نے شانی سے اشاروں میں کہا، اب میں ڈرائیو کروں گا، جگہ بدل لو۔ شانی نے جگہ بدل لی اور پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ماچس کی تیلی جلا کر لکھا، ابھی تمہارے ڈیڈی سے ملاقات ہوگی۔ وہ خوش ہو گئی۔ سچل نے اپنی تحریر کو جلایا، پھر جیپ کو سٹارٹ کر کے اسے شمال کی طرف موڑ لیا۔ ایسے وقت اس نے بہت دور 3 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دیکھی تو فوراً ہی اپنی جیپ کی لائٹس بجھا دیں۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ لائٹس کے بجھنے کے بعد پہلے تو تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اندھیرے میں آنکھیں کسی حد تک دیکھنے لگتی ہیں۔ آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ سچل نے 1 منٹ تک انتظار کیا، پھر شانی کا ہاتھ پکڑ کر اس سمت اٹھایا جہاں سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی تھیں۔ ان گاڑیوں کو قریب آنے میں 15 منٹ لگ سکتے تھے۔ 1 منٹ کے بعد ہی ستاروں کی روشنی میں شانی اور سچل کی آنکھیں کسی حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آہستہ آہستہ سنبھل کر ڈرائیو کرتا ہوا درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہ دونوں 15 منٹ کی ڈرائیو میں کم فاصلہ طے کرنے کے باوجود اتنی دور نکل آئے کہ آنے والوں کو ان کی جیپ کے انجن کی آواز سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ شانی گھوم کر پیچھے اور دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ جہاں کار تباہ ہوئی تھی وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن گھنے درختوں سے پرے گاڑیوں کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ تینوں گاڑیوں میں آنے والے پیر عظمت اللہ شاہ کے وفادار تھے۔ وہ شانی اور سچل کو تلاش کر رہے تھے اور انہیں تلاش کرنے آس پاس کے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی طرف بھی جا رہے تھے۔ انہیں تلاش کرنے میں جتنا وقت لگ رہا تھا اتنے وقت میں شانی اور سچل 2 میل کا فاصلہ طے کر کے صداقت علی کی ہدایت کے مطابق رک گئے۔ کچھ اور آگے 50 گز کے فاصلے پر گھنی جھاڑیاں دکھائی دیں۔ سچل ان جھاڑیوں کے پیچھے جیپ لے آیا، پھر فون پر رابطہ کر کے کہا، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، ہم مقررہ مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ صداقت علی نے کہا، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، ہم بھی 1 گھنٹے میں وہاں پہنچنے والے ہیں۔ جہاں وہ کار تباہ کی گئی تھی وہاں سپر ہائی وے کی طرف سے 3 گاڑیاں آئی ہیں۔ آپ نے درست کہا تھا، بابا سائی نے ہمیں ایک طرف سے ڈھیل دے کر دوسری طرف سے جال پھینکا ہے۔ شکاری ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ محتاط رہو، 15 منٹ کے بعد پھر رابطہ کرو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ شانی اور سچل جیپ سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ تاریکی کے باعث وہ چند گز کے فاصلے سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن قریب رہ کر وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار جیپ کے بونٹ پر رکھ لیے تھے۔ صداقت علی نے 15 منٹ کے بعد رابطہ کرنے کو کہا تھا، مگر انہیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ پھر اچانک ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سچل چونک گیا۔ اس نے اشارے سے شانی کو بتایا کہ بہت دور سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ شانی نے فوراً ہی کلاشنکوف اٹھا لی۔ سچل کو یاد آیا کہ اسے صداقت علی سے رابطہ کرنا تھا۔ اس نے فون آن کیا، مخصوص نمبروں کے بٹن دبائے، پھر کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا، سوری انکل، میں مقررہ وقت پر رابطہ نہ کر سکا۔ تم کچھ بدحواس سے ہو، مجھے سکندر کے نام سے مخاطب کرنا چاہیے، مگر انکل کہہ رہے ہو۔ ہمیشہ حاضر دماغ رہنے کی مشقیں کیا کرو۔ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ ابھی میں ایک گاڑی کی آواز سن رہا ہوں، جبکہ دشمنوں کے پاس 3 گاڑیاں ہیں۔ پھر تو تم ہماری گاڑی کی آواز سن رہے ہو۔ ہم صرف 1 سیکنڈ کے لیے ہیڈ لائٹس جلا کر بجھا رہے ہیں، تم دور تک دیکھو۔ چند لمحوں کے بعد گھنے درختوں کے سائے میں تیز روشنی بجلی کی طرح چمک کر بجھ گئی۔ سچل نے کہا، میں نے دیکھا ہے، روشنی ہماری سیدھ میں ہے، یعنی آپ شمال کی طرف ہیں۔ سیدھے جنوب کی طرف آئیں، جو کہ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے فون آن رکھیں اور ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے رہیں۔ ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہم دشمنوں سے دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں۔
دونوں کے فون آن رہے، دونوں کو یقین ہوتا رہا کہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ سوزوکی کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ آخر وہ ایک دوسرے کو نظر آ گئے۔ سوزوکی رک گئی۔ صداقت علی گاڑی سے باہر آیا۔ شانی دوڑتی ہوئی گئی، پھر باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ صدمات سے روتی نہیں تھی، خطرات سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن جس باپ کو دشمن مردہ سمجھ رہے تھے اور اس نے بھی چند گھنٹوں کے لیے خود کو یتیم سمجھ لیا تھا، وہ بدبختی دور ہو گئی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ موت کا ہاتھ جھٹک کر بیٹی کے پاس آ گیا تھا۔ اسی لیے خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اگر خوشی بے حساب ہو تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صداقت علی نے بیٹی کو تھپک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، سچل، میں تمام راستے سوچتا آیا ہوں کہ تمہیں اپنے باپ کے جال سے نکلنے کے بعد نہ کراچی واپس جانا چاہیے اور نہ ہی میری طرف کہیں روح پوش رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری طرح قانون کے محافظ بنو، اور فی الحال تم پولیس اکیڈمی میں ہی محفوظ رہ سکتے ہو۔ میں اور شانی وہاں تک تمہارے ساتھ جا رہے تھے، لیکن تقدیر نے ہمیں عارضی طور پر جدا کر دیا۔ اب تم تنہا وہاں جاؤ گے۔ اس نے جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر سچل کو دیتے ہوئے کہا، ٹریننگ سینٹر میں یوں تو سبھی افسران مجھے جانتے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ افسر سے میری گہری دوستی ہے۔ میں نے 2 روز پہلے کی تاریخ میں اسے یہ خط لکھا ہے، تاکہ وہ بھی یہی سمجھے کہ یہ خط لکھنے کے بعد میں بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے لکھا ہے کہ تم میرے ہونے والے داماد ہو، اور وہ افسر تمہیں بیٹا مان کر ٹریننگ سینٹر میں داخل کرانے کی بھرپور کوشش کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذہانت اور صلاحیتوں سے اس سینٹر میں اپنے لیے جگہ بنا لو گے۔ مولا بخش نے پوچھا، لیکن یہ صاحبزادے یہاں سے سینٹر تک کیسے جائیں گے جبکہ دشمن تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ سچل نے کہا، انکل، تمام دشمن جانتے ہیں کہ آپ مجھے ٹریننگ سینٹر پہنچانے والے تھے۔ اب میں انہیں نظر نہیں آؤں گا تو وہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ بیٹے، میں انہیں موقع نہیں دوں گا، انہیں تمہاری تلاش میں دوسری طرف بھٹکا دوں گا۔ اور شانی کہاں رہے گی؟ تم نے کسی حد تک اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری بیٹی میری اسسٹنٹ ہے، اور اپنے گاڈ فادر نانا کے سلسلے میں مجھ تک اہم خبریں پہنچاتی رہتی ہے، لہٰذا یہ اپنے نانا کے پاس واپس جائے گی۔ پھر اس نے مولا بخش ملنگی سے کہا، میں آپ کو مزید زحمتیں دینا چاہتا ہوں۔ مولا بخش نے کہا، اگر آپ مجھے ان اپنوں سے الگ سمجھتے ہیں تو پھر زحمتیں ہوں گی، ورنہ میرے لیے تو رحمتیں ہی ہیں۔ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ صداقت علی نے پوچھا، کیا یہاں سے ایسا کوئی دوسرا راستہ ہے جو آگے جا کر سپر ہائی وے پر پہنچاتا ہو؟ ایک ایسا راستہ ہے، ہم 3 گھنٹے میں ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں پہنچیں گے۔ میں، شانی اور سچل آپ کی سوزوکی میں بیٹھ کر وہاں تک جائیں گے۔ آپ اپنے ملازم کو سمجھا دیں کہ یہاں سے پیدل آپ کے گوٹھ جائے اور اپنی گدا گاڑی سپر ہائی وے تک لے آئے۔ میں اس گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے مکان میں واپس چلا جاؤں گا۔ سچل لانگ روٹ بس پر حیدرآباد جا کر وہاں سے ٹرین پر سفر کر سکے گا۔ رہ گئی شانی، اسے آپ اپنی سوزوکی میں کراچی لے جائیں اور اس کے نانا کی کوٹھی سے ذرا دور چھوڑ دیں۔ سچل نے کہا، شانی وہاں جا کر کیا بیان دے گی؟ صداقت علی ماچس کی تیلی کی روشنی میں کاغذ پر لکھنے لگا، بیٹی، ہمارے پہلے منصوبے کے مطابق سچل ابھی ٹریننگ سینٹر جا رہا ہے اور تم واپس اپنے نانا کی کوٹھی میں جاؤ گی، کیونکہ میں خود کو مردہ اور گمنام رکھوں گا۔ 15 دن کے اندر میں مکمل طور پر اپنا حلیہ، نام اور شخصیت بدل کر تم سے رابطہ کروں گا۔ اس نئے رابطے کے کوڈ ورڈز یہ ہیں، یہ صدا کوہ ندا سے آتی ہے۔ ان کوڈ ورڈز کے بعد میں اپنا نیا موبائل نمبر نوٹ کراؤں گا، کیونکہ یہ موجودہ فون نمبر مرحوم ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کا ہے۔ اس فون کو اب استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں سچل سے بھی نئے طریقے سے رابطہ کروں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نانا کے پاس جا کر کیا بیان دو گی؟ شانی نے جواباً لکھا، ڈیڈی، پہلے یہ بتائیں کہ میں یہاں سے کراچی کیسے جاؤں گی؟ باپ نے لکھا، یہ میرے محسن جناب مولا بخش ملنگی ہیں اور اب یہ ہمارے رازدار بھی ہیں۔ شانی نے مولا بخش ملنگی کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر اشارے سے سلام کیا۔ مولا بخش ملنگی نے دعائیہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ صداقت صاحب، میں انگریزی زبان بہت کم جانتا ہوں، آپ ہماری بیٹی کو میری طرف سے دعائیں لکھ دیں۔ صداقت علی نے لکھا، شانی یہ بڑی محبت سے دعائیں دے رہے ہیں اور یہی تمہیں تمہارے نانا کی کوٹھی سے ذرا فاصلے پر پہنچائیں گے۔ شانی نے لکھا، میں نانا کو بتاؤں گی کہ میں سچل کے ساتھ کس طرح ڈاکوں کی قید سے نکل کر آئی، لیکن دریا کے اس پار پہنچنے کے بعد کئی نامعلوم دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی میں مقابلہ کے دوران سچل سے بچھڑ گئی
جنگل میں بھٹکتی ہوئی سپر ہائی وے پر آئی تو محترم مولا بخش ملنگی نے مجھ پر مہربانی کی۔ یہ کاروبار یا کسی اور سلسلے میں کراچی آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نانا کے پاس پہنچا دیا۔ ویسے اگر ملنگی صاحب کوٹھی تک چلیں اور نانا حضور سے ملاقات کریں تو کیا حرج ہے؟ یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ کسی نے مہربانی کی مگر اس مہربان نے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچایا۔ وہ دور سے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ باپ نے لکھا، میں نہیں چاہتا کہ جس کے گھر میں پناہ لے رہا ہوں اس کا سامنا تمہارے نانا سے ہو سکتا ہے تمہارے چال باز نانا حضور بڑی رازداری سے مولا بخش ملنگی صاحب کے سلسلے میں معلومات حاصل کر لیں اور ان کے جاسوس مجھ تک پہنچ جائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔